अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज दो इशूज से बात करेंगे। पहला टॉपिक है नवाज शरीफ की ख्वाहिश, इलेक्शन का इल्तवा और टास्क किस अहम शख्सियत को दे दिया गया जो इस मिशन को तकमील तक पहुंचाएगा। और दूसरी बात करेंगे आज हम बकौल एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर सहाफ़ी के काजी फैज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनके बारे में कोट अनकोट उनका कहना है कि काजी के दांत खाने के और दिखाने के और। दोनों पे बात करते हैं कि इनमें किस हद तक सच्चाई है और कुछ मेरे इससे मुतल्लिका ख़बरें भी हैं जो आपसे शेयर करूंगा, जो शायद पहले किसी की इंफॉर्मेशन में ना हो। लेकिन ये बात शुरू करने से पहले एक पर्सनल इशू के ऊपर क्विकली अपडेट कर देता हूँ अपने नाजरीन को और स्पेशली उन लोगों को जो सपोर्टर्स हैं। कल चूँकि ये देखिए पूरा सिलसिला जारी है मुझे दबाने का, तो कल एक और जिसे कहते हैं ना, एक फजूल सी FIR में जो कंपनी बहादुर के ही एक हरकारे और कारिंदे ने दाखिल करवाई मेरे ख़िलाफ़, उस वक़्त की FIA के लोगों के ख़िलाफ़। और वो FIR एक दफ़ा क्रैश भी हो चुकी है, लेकिन बहरकैफ खुफिया तरीके से उसमें मेरे इश्तिहारी होने के नोटिस कल जारी करवाए गए इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। और जिसे कहते हैं कि प्रेशर बिल्ड करने के लिए और फिर कुछ पैगामात भी भेजे गए कि देख लें जी, आप अभी भी आपके पास मौका है, आप सुधर जाएं और इस तरफ आ जाएं, वरना अभी आपके ख़िलाफ़ म्यूज़िक जारी रहेगा। तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह करते रहिए, मैं ना कोई गलत काम किया है और ना ही आइंदा कोई करूँगा, और आपने जो काम करना है आप करते रहिए। पाकिस्तान में इस वक्त ना कानून है ना इंसाफ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वापस आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जी नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश। नवाज शरीफ साहब की जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स थी उसमें से सबसे पहली तो यही थी कि उनको पूरी क्लीन चिट मिलनी चाहिए और चीज़ों को 2017 के इशू के ऊपर रिवर्स करना है, उस तारीख के ऊपर रिवर्स करना है। उसका सिलसिला अदालतों की मावनत के साथ बहुत तेज़ी से जारी है। अगली भी जो एक केस रह गया है हिल मेटल वाला, उसकी डेट भी आ चुकी है, वो शायद इसी हफ्ते में है केस, उसकी जो डेट आई है। तो उसमें भी आप देखेंगे कि एक दो पेशियों में वो सारा मामला निबट जाएगा। ऑलरेडी 2 केसों में वो बरी हो चुके हैं और उसके बाद जितनी नैब की इंक्वायरीज उनके खिलाफ बंद थी वो ख़त्म कर दी जाएंगी। एक जो रेफरेंस था जो बहाल हो गया था नैब के कहने के ऊपर, वो तोशा खाना का रेफरेंस था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और उस आसिफ जरदारी और दीगर वज़राए आज़मों के खिलाफ था। और इमरान खान का भी अलकादर केस इसलिए फ़ाइल किया गया क्योंकि अगर तोशा खाना वाला केस फ़ाइल करते इमरान खान के ख़िलाफ़ तो फिर ये एक सवाल उठना था कि जी बाकियों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं फ़ाइल हो रहा। लिहाजा तोशा खाना वाला केस बैक पे किया गया और अलकादर केस जो अभी तैयार भी नहीं था, नैब को पुश किया गया कि वो फ़ाइल करे, तो खैर वो नैब ने फ़ाइल कर दिया। ये उसकी बैकग्राउंड है। नवाज शरीफ साहब को जो क्लीन अप का था वो तो डिलीवरी हो रही है और उनकी जो सालगिरह होती है दिसंबर में, आई थिंक क्रिसमस के ऊपर होती है नवाज शरीफ साहब की सालगिरह, उससे पहले वो बिल्कुल क्लीन एज बेबी इन अ बेबी सूट होता है, उस सिचुएशन पे चले जाएंगे नवाज शरीफ साहब। अब नवाज शरीफ साहब ने एक और भी ख्वाहिश का इजहार किया है और वो ख्वाहिश जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर मबनी है। मुबैना तौर पर उन्होंने ये टास्किंग जो है एक ऐसी शख्सियत को की है जो जिस शख्सियत का इस वक्त पूरे जो रजीम चेंज से लेकर रजीम का एग्जिस्ट करना और फिर आलमी सतह पर भी उस रजीम का समहाउ एक्सेप्टेबिलिटी ले रखना, वो उनका बड़ा कलीदी किरदार है। ये जो किरदार हैं, इन साहब का नाम मोहसिन नकवी है, इस वक्त पंजाब के वो केयर टेकर वज़ीर हैं, वज़ीर आला हैं और ज़ायदुल मियाद यानी कि एक एक्सपायर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपायर्ड टाइम फ्रेम होता है, उस मुद्दत के वो वज़ीर आला हैं। और चूँकि इस मुल्क में कोई कानून कोई आइन नहीं है तो लिहाजा उस पर कोई सवाल नहीं है। मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ अमेरिकी ख़बरसां इदारे CNN से किया, वो उस वक़्त से लेकर आज तक तमाम इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने रवाबित की वजह से जाने जाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, स्पेशली अमेरिकन्स, और उसके बाद पाकिस्तान में हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे समझे जाते हैं और एक व्हीलर डीलर के तौर पर जाने माने जाते हैं और अपना एक न्यूज़ नेटवर्क भी चलाते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं बिकॉज़ वो
ہی ہیز دی ایئر آف دا ٹاپ مین آن دی اسٹیبلشمنٹ سائڈ، اور پولیٹیکل سائڈ پہ بھی وہ جو ہے جسے کہتے ہیں، اگر بمبئی کی زبان میں بات کی جائے تو مانڈ والی کرتے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب کو یہ نواز شریف صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ دیکھیے اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ فروری کی 8 تاریخ کو انتخابات کروانے والے نہیں ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کھل کر ابھی تک عوام کے ساتھ اپنی رابطہ مہم جاری نہیں کر سکے ہیں اور شروع بھی نہیں کر سکے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ابھی تک ان کو کلین چٹ نہیں ملی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، اینڈ ہی ہیز ٹو ریئلی اسٹرگل، اور پھر اس کے بعد پارٹی کو بھی یکجا کرنا ہے، ٹکٹوں کا بھی فیصلہ کرنا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ضلعی سطحوں پہ بھی پارٹی کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہوتے ہیں، جس کی ایک صورت ہمیں احسن اقبال اور دانیال عزیر کی اور مریم اورنگزیب کی لڑائی کی صورت میں بھی سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تمام وہ مسائل کا پہاڑ ہے جس کو 8 فروری سے پہلے عبور کرنا بہت مشکل ہے۔ تو لہٰذا نواز شریف صاحب نے یہ تجویز دی ہے، بلکہ یہ خواہش کی ہے، یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ 8 فروری کے انتخابات آگے کروائے جائیں۔ ان کو ٹائم چاہیے، اس کے لیے ماحول سازی بھی ہو رہی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی خواہش اور ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو اس وقت تمام انٹرسٹڈ پارٹیز کے حق میں ہے۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ خود بھی شامل ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ آف کورس یہ چاہتی ہے کہ اس وقت جو نظام ہے، چاہے وہ کاکڑ کی نگران حکومت وفاق میں ہے یا محسن نقوی کی صوبے میں ہے، اور یا دیگر صوبوں میں جو ہے، وہ اس وقت کمپلیٹلی ان کے کنٹرول میں ہے، اور ایٹ لیسٹ گورنمنٹ فرنٹ کے اوپر ان کو کوئی وری نہیں ہے۔ جو صرف ایک پرابلم ہے اس سچویشن کے اندر، اور یقین جانیے سپریم کورٹ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اگلا میں ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس کے اندر یہ چیز کور ہو جائے گی، لیکن یہ تھوڑی سی وری ہے کہ آئی ایم ایف کو اس سچویشن کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جانا ہے، اور عالمی جو قوتیں ہیں یا ممالک ہیں یا ایک انٹرنیشنل پوسچرنگ ہے پاکستان کی، وہاں پر ہمیں کس طرح سے اس الیکشن کے ڈیلے کو کور کرنا ہے، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے باہر جاتے بھی رہنا ہے اور پیسے مانگتے بھی رہنا ہے۔ تو لہٰذا یہ تھوڑی سی ایک وری ہے، لیکن اس کو بھی بہت زیادہ معاونت، اگر یہ جو ڈیلے آف الیکشن ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کسی طریقے سے جسے کہتے ہیں نا وہ لیجیٹمائز کر دے اور اس کو حلال قرار دے دے، تو پھر ان کو عالمی سطح پر بھی اور لابنگ میں بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب اس مشن کے اوپر بھی کام جاری ہے۔ نواز شریف صاحب کی جو خواہش ہے کہ الیکشن ڈیلے کیے جائیں، وہ 2 وجوہات پہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت وہ کسی صورت میں بھی الیکشن مہم کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں آ پا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف خود بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی طریقے سے دھونس دھاندلی بدماشی زور زبردستی سے کمپنی بہادر ڈبے بھر کر بھی نواز شریف کو الیکشن جتا دیتی ہے، اس صورت میں بھی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے اس قسم کے ٹاکسک ماحول میں، جہاں چیزیں بہت زیادہ جو ہیں اس وقت ہیڈ آن ہوئی ہیں، وہاں پہ نواز شریف کو ایک سیاستدان کے طور پر لیجٹمیسی کا بہت بڑا کوشچن رہے گا۔ پھر ان کے جو دیگر اتحادی تھے پی ڈی ایم کے اندر، وہ جماعتیں بھی اپنی آوازیں اور اپنے جو کنسرنز ہیں وہ ریز کر رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نواز شریف 6 مہینے کا فردر اس میں ٹائم فریم مانگ رہے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے اس کے اوپر ورکنگ شروع ہو چکی ہے، اور یہ بڑی ریلیٹڈ ہے، اور یہ چیز ٹریکل ڈاؤن کرے گی سپریم کورٹ کس طرح سے اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے اور معاونت کرتی ہے۔ اسد طور جیسے صحافیوں کا کچھ کا تو یہ بھی کہنا ہے، میں دیکھ رہا تھا ان کے رپورٹنگ کہ شاید وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جس کو وجہ بنائی جا سکتی ہے۔ میں اس طرف نہیں جاتا، کیونکہ میرے پاس کوئی اس قسم کی انفارمیشن نہیں ہے، ریلائبل انفارمیشن نہیں ہے کہ ریاست کے کوئی لوگ اس چیز میں ملوث ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو سیاسی طور پر بات میں کر رہا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ اور یہ چیز سب کی بینیفٹ میں ہے، اور سب سے بڑا جو اس چیز کو لے کے آگے بڑھنے والا آدمی ہے محسن نقوی، سب سے زیادہ تو اس کے حق میں ہے، کیونکہ اس کی وہ جو زائد المیعاد زائد المدت چیف منسٹری ہے وہ چلتی رہے گی، اور ماشاءاللہ اب تو وہ بکریوں کے حمل کے اوپر بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ سو ہز پارٹی ول گو آن۔ تو اب اس پورے جو چیز کے اندر جی ہے وہ سب سے بڑی معاونت جو ہے وہ سپریم کورٹ نے فراہم کرنی ہے، اور مجھے وہاں سے کوئی مشکل نظر نہیں آتی۔ مشکل اس لیے نظر نہیں آتی کہ قاضی صاحب جب سے چیف جسٹس بنے ہیں، انہوں نے اپنے جو بہترین چاہنے والے بھی تھے، اور عوامی سطح پہ میں بات کر رہا ہوں،
اور جن کا یہ خیال تھا کہ قاضی صاحب بڑے ایک اصول پسند اور آئین کا نفاذ کرنے والے چیف جسٹس ثابت ہوں گے، اب وہ بھی ان کے اوپر تنقید کرنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ جس طرح سے ہمارے چیف جسٹس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ملک میں جاری صورتحال سے متعلق، اور اسپیشلی فنڈامنٹل رائٹس کو لے کر، جو کہ ان کی جاب ہے کہ پولیٹیکل ہونا، کسی ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا یا اس کے ایجنڈے کو پرچار کرنا، یہ ان کا منصب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ان کی آئینی ذمہ داریاں ہیں۔ ان کی آئینی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر صرف اور صرف قانون اور انصاف کا جو ہے اس کی فراہمی ہے، اور وہ ظاہری بات ہے جو کیسز اس کے سامنے آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس لحاظ سے بھی یونیک ہے کہ اس کے اندر جو چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، اس کی انفورسمنٹ کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہے۔ اور قاضی صاحب چاہے اس وقت جتنا مرضی اپنا یہ دکھا دیں کہ وہ کہیں کہ جی ہم ایک پرو ایکٹیو جوڈیشری کا رول ادا نہیں کریں گے اور سو موٹو کی طرف نہیں جائیں گے، یہ اگر یہ پالیسی وہ جاری رکھیں گے تو تاریخ ان کو ایک دوغلے شخص کے طور پر گردانے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کی اپنی جو ایگزسٹنس ہے یا کمنگ ٹو کورٹ ہے، وہ اسی جو سو موٹو کی ایک جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کا شاخسانہ ہے، اسی کی وجہ سے وہ آئے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹلی ان کو ایلیویٹ کیا گیا تھا۔ یہ پہلے کوئی جونیئر جج نہیں رہے، کوئی پیونی جج نہیں رہے، یہ اسٹریٹ چیف جسٹس آف بلوچستان ایلیویٹ کیے گئے تھے افتخار چودھری صاحب کی جانب سے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں، اس تناظر میں کہ جب آپ خود بینیفیشری ہیں اس قسم کی جوڈیشل ایکٹیویزم کے، آپ آج جب پے بیک ٹائم آیا ہے کہ آپ کی جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، میں اس بات کا بالکل قائل ہوں اور اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ایک خاص حد تک جوڈیشل ایکٹیویزم نقصان دہ بھی ہے اور اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور ہم نے بہت سارے کیسز میں یہ نقصان اٹھایا ہے۔ لیکن اگر جوڈیشل ایکٹیویزم کو صحیح پرپز کے لیے استعمال کیا جائے اور جو آپ کا آئینی اختیار ہے اس کو صحیح پرپز کے لیے جہاں پہ ڈیمانڈ ہے وہاں پہ استعمال کیا جائے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو آپ نے خود ماضی میں اٹھائے ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جو کیسز بھی فائل کیے جا رہے ہیں چیف جسٹس کے سامنے، یہ ان کیسز کو بھی ٹیک اپ کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو بات سپریم کورٹ کے ایک سینئر رپورٹر عدیل سرفراز نے کی ہے کہ قاضی صاحب کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں، یہ بات میں کافی وزن نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم 78 دن ہو چکے ہیں قاضی صاحب کو چیف جسٹس بنے ہوئے، اور ابھی تک کی ان کی لیگیسی، یہ بھی میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، میں کسی کے الفاظ استعار لے کے کر رہا ہوں کہ جو قاضی عیسیٰ کی جو لیگیسی ہے وہ اس وقت عالیہ اور عظمیٰ کا خاتمہ، کہ جی اس کے ساتھ یہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، مائی لارڈ نہ کہا جائے، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان کی مہنگی گاڑیاں ہیں، بلٹ پروف مے بیک ہائی اینڈ وہیکلز جو ہیں، لگژری وہیکلز جو ہیں، ان کی نیلامیاں ہیں، یہ ٹوٹل لیگیسی رہ گئی ہے، اور ہمیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اس بات کے اوپر ہم واہ واہ کریں۔ تو اگر اس وقت اپنے وہ ہائی آفس سے نکل کے باہر دیکھیں تو انہیں نظر آئے گا کہ کوئی بھی شخص ملک میں اس چیز کو سراہ نہیں رہا ہے، کیونکہ اصل آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ پوری نہیں کر رہے ہیں۔ ملک میں جاری اس وقت جو صورتحال ہے، اور اگر آپ تمام چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، جو اس وقت کچھ خواتین کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل میں کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایسی بات ہے میں جب بھی کرتا ہوں کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے، کمپنی بہادر کو بھی پسند نہیں آتی ہے۔ پچھلے ہفتے یا اتوار کو بھی میں نے یہ پروگرام اسی بات پہ کیا تھا، اور اس کے اگلے دن ہی مجھ پہ حملہ ہو گیا تھا۔ اس حد تک اس بات کو ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن میں یہ بات کرنے سے رہ نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت میرا جو سب سے بڑا مجھے نظر آتا ہے پاکستان کے اندر جو دی ہائٹ آف انجسٹس ہے نا، ویسے تو انجسٹسز کی اس وقت بھرمار ہے، لیکن the biggest and highest injustice is being done to the ordinary women، جو عام خواتین ہیں، اس میں گھریلو خواتین ہیں، اس میں سیاسی ورکرز ہیں، اس میں میڈیا انفلوئنسرز ہیں، جوان بچیاں ہیں، بڑی عمر کی عورتیں ہیں، جن کو کوٹ لکھپت جیل میں پچھلے 6 ماہ سے بند کیا گیا ہے، بغیر کسی چارج کے، بغیر کسی ٹرائل کے، اور باوجود کوشش کے ان کی بیلز تک نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اور اب وہاں پہ ایسی سٹوریز بھی آ رہی ہیں کہ کرپشن کا ایک انبار ہے کہ ان کے گھر والے صرف ان کو کہ جی ان کو جیل میں ایذا نہ پہنچائی جائے یا ان کو 2 وقت کا مناسب کھانا مل جائے، اس کے لیے بھی ان کو اپنے
گھروں کی چیزیں بیچ کر، جمع پوجی چیزیں بیچ کر، جیل سٹاف کو رشوت دے کر یہ وقت گزارنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی طرف سے قاضی صاحب نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اور اپنی آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں، مجھے یہاں پہ ایک ایسے رپورٹر کی بات یاد آتی ہے جو اس نے مجھے، اور یہی خبر آپ سے بھی شیئر کرنی تھی۔ وہ رپورٹر اب ہم میں نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، ظالموں نے اس کو مار دیا ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، لیکن اس نے مجھے خود یہ بات کہی تھی کہ جس زمانے میں قاضی صاحب کے اوپر ریفرنس فائل ہوا تھا اور وہ زیر عتاب تھے اسٹیبلشمنٹ کے، تو ان دنوں قاضی صاحب قائد اعظم ہاسپٹل میں ایک دو دن کے لیے، شاید کووڈ کا معاملہ تھا یا کچھ تھا، وہاں داخل ہوئے تھے۔ اور اس رپورٹر کے بقول وہ دیٹ واز دا مومنٹ جب ایک ڈیل ہو گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی۔ اور اس وقت جو اچھا مزے کی بات ہے کہ اس وقت ایک الٹرنیٹ، یہ چیز یاد رکھیے گا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ والے کرتے یہ ہیں کہ اگر ایک ٹیم آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو دوسری ٹیم آپ کو دوسری طرف راغب کرنے پہ بھی لگی ہوتی ہے۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہی یہ باقاعدہ طور پر جسے کہنا چاہیے کہ ہاتھ ملا لیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہی واز پروٹیکٹڈ تھرو آؤٹ۔ اور اب چونکہ آپ ہاتھ ملا چکے تھے تو اس لیے اب ہاتھ ملانے کے بعد مجھے آج کے دن میں اس رپورٹر کی کہی ہوئی بات، کیونکہ اس نے بڑی مصدقہ یہ بات مجھے بتائی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ 100% درست معلومات ہیں، اس چیز کو جب میں آج اپلائی کرتا ہوں، یہ بات آج سے کوئی تقریباً کہہ لیجئے کہ 2 سال سے زائد اس عرصے کو ہو گیا ہے اس بات کو مجھے پتہ چلے، یا شاید 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا، لیکن جب میں اس کو پچھلے 77 دن کے عمل کے اوپر لگاتا ہوں اس بات کو، تو مجھے اس بات میں 100% سچائی نظر آتی ہے۔ اور وہ سچائی یہ نظر آتی ہے کہ when you are in bed with the devil then this is the result۔ جو چیزیں ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہیں کہ ایک بڑا پڑھا لکھا، اصول پسند سمجھا جانے والا، انصاف پسند سمجھے جانے والا شخص چیف جسٹس آف پاکستان ہو، اور ملک میں اس وقت صورتحال یہ ہو کہ نہ اس ملک میں کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، اور ایک سیمی مارشل لاء کی صورتحال ہے، اور نہرو جو ہے وہ اس وقت چین کی بانسی بجا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میری مے بیک جو ہے وہ نیلام کر کے حکومت کو پیسے دے دیں۔ اور دیکھیے، مجھے عالیہ اور عظمیٰ نہ کہا جائے، کیونکہ جی میں تو بالکل عزت ایسی دل میں ہوتی ہے، منہ سے نہ کہا جائے، مائی لارڈ نہ کہا جائے، یہ لفظ استعمال نہ کیے جائیں، وہ لفظ نہ استعمال کیے جائیں، یا آپ کو پلیڈنگ کرنا ٹھیک نہیں آتی، آپ کی ڈرافٹنگ ٹھیک نہیں ہے، فلانا فلانا فلانا۔ سو یہ بڑا ایک افسوسناک میں سمجھتا ہوں حالات ہیں جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، لیکن یہ سچویشن ہے، اور دیر از نو ادر ایکسپلینیشن ٹو دا بیہیویئر جو پچھلے 77 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے، جس طرح سے اپنے کان، آنکھیں اور ہر چیز زبان بند کر لی گئی ہے ملک میں جاری فسطائیت سے۔ تو اس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ 77 دنوں کو دیکھیں تو آگے 8 فروری تک اگر یہ الیکشن کا التوا ہوتا ہے تو اس کی معاونت سپریم کورٹ ضرور فراہم کرے گا۔ یہ بھی ہم دیکھ لیں گے، اللہ کرے ہماری ساری تجزیات اور باتیں غلط ثابت ہوں اور کل صبح قاضی صاحب اپنی تلوار لے کر نکلیں اور ملک میں جاری بے انصافی کا کلا کما کر دیں اور ہم جھوٹے ٹھہرائے جائیں، یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ لیکن افسوس کے ساتھ میرا خدشہ یہ ہے کہ شاید ہم جھوٹے ثابت نہ ہوں، اور جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں اور جو رپورٹس ہیں وہ یہی انڈیکیشن دیتی ہیں کہ آگے کچھ ایسی کھچڑی پکنے جا رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ خدا حافظ۔